कितने नौजवान जो शादीशुदा ऐसे हैं कि उनके माँ बाप उनके साथ मौजूद हो। रमजान का महीना आ गया, उसने अपने माँ को बुलाया, अपने बाप को बुलाया, अपने घर के अंदर रखा और कहा कि अम्मी जान आपको मेरे साथ रहनी होगी, अब्बा जान आपको मेरे साथ रहना होगा, ये रमजान आपको मेरे साथ गुजारनी होगी, आपकी ख्वाहिशात की तकमील की जाएगी, आपके लिए अच्छे अच्छे ग़िज़ाएं लेकर ला कर दिया जाएगा। ए अब्बा, ए अम्मी, जब इफ्तार का वक्त हो जाए तो हम सब मिलकर बैठेंगे, अम्मी तुम दुआ करो हम आमीन कहेंगे, अब्बा तुम दुआ करो हम आमीन कहेंगे। इस तरह कितने घर ऐसे हैं जो इफ्तार के वक्त में मिलकर बैठते हो, उनके माँ और उनके बाप की सरपरस्ती के अंदर उनका रोजा रहता हो और रोजा जो है खुलता हो। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो मुबारक बात जो है उनको पेश करना चाहिए। लेकिन आज कितने माँ बाप हैं जो सिसकते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, परेशान हाली में जिंदगी गुजार रहे हैं, तड़पते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, बेटी के घर के अंदर अपने सर को छुपाए हुए हैं, दामाद के घर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमारी माँ हमारे बाप बुढ़ापे के हालत में हम उनको सहारा देने के बजाय आज कितने माँ बाप हैं दूसरे घरों के अंदर जो जिंदगी गुजार रहे हैं। और तो ये चाहिए तो मेरे साथ मेरे माँ रहे, मेरे साथ मेरे बाप रहे और मैं उनके साथ उनको खुश करूं और उनके खुश करते हुए मैं जन्नत हासिल करने की कोशिश करो। वरना मेरे नबी ने दुआ की हिलाक हो जाए, तबाह हो जाए, कहीं वो दुआ हमको न लग जाए तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्लाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसने मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजा और उसी ने मुझे और आपको प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इन मुश्किल घड़ी में, इन परेशान हाल घड़ी में, इन वबा के हालात में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको रमज़ान के महीने के अंदर दाखिल किया। और अल्लाह ताला ने इतने मुश्किलात होने के बावजूद भी हम मुसलमानों को ख़ास तौर से रोज़ा रखने की तौफ़ीक अदा की है। ये अल्लाह का एहसान है जिसने मुझ पर आप पर किया है। अल्लाह ताला खुशियाँ देकर भी आज़माता है, अल्लाह ताला गम देकर भी आज़माता है, अल्लाह ताला मुख्तलिफ आजमाइश के ज़रिए से भी इंसानों को आज़माने की कोशिश करता है। कि हमारा काम यह है, मुसलमानों का काम यह है कि खुशी हो के गम हम हमेशा सब्र करें और अल्लाह की तरफ रुजू होने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन मुसीबत और मुश्किलातों से बचाएगा और अल्लाह ताला खुशहाली देगा। जिस तरह के अंधेरे के बाद रोशनी आती है, इसी तरह अल्लाह ताला गम के बाद खुशियाँ ज़रूर देगा। सब ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मुसलमान सब्र करें और इस रमज़ान का एहतमाम करें और हम रोज़े रखने की कोशिश करें। तो मैंने जो आयत तिलावत की है, ये आयत हम हमेशा रमज़ान के महीने के अंदर जो खिताब देने वाले होते हैं, जो इमाम होते हैं, जो बयान करने वाले होते हैं, उनके ज़रिए से हम यही सुनते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं जिस तरह के तुमसे पहले के अंबिया के पैरों पर हमने इन रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफत पैदा होगी। ये आयत मुझे और आपको बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, ये पहले के अंबिया के पैरों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ किया है। तो हम तारीख़ को देखते हैं तो दुनिया के अंदर रोज़े का रिवाज शुरू से ही था, पहले से ही था कि लोग जो है रोज़ा रखते थे। आज भी हम देखते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो फास्टिंग के नाम से रोज़ा रखते हैं और हम गैर मुस्लिमों को भी देखते हैं कि उपवासम के नाम से वो लोग रोज़ा रखते हैं। तो ये रोज़े का तस्वर शुरू से ही इंसानी ज़िंदगी के अंदर ये रोज़े का तस्वर चलता आ रहा है।
جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو مکے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے کے اندر مسلمان 3 روزے رکھا کرتے تھے، جو روزے فرض نہیں تھے، نفل روزے تھے۔ جب ہجرت کر کے آگے تھے مکے سے مدینہ کو، تو 18 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور یہ حکم دیا ہے کہ تم کو رمضان کے روزے رکھنی ہوگی۔ البتہ شروع میں قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، طاقت ہونے کے باوجود بھی، قوت ہونے کے باوجود بھی، وہ ایک آدمی کو روزہ رکھوائیں، ایک آدمی کو فدیہ دے، تو وہ روزے سے جو چھوٹ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس آیت کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا ہے تمہیں کسی بھی حال میں تمہیں روزہ رکھنی ہوگی، یہ حکم دے دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کہ یہ رمضان کے روزہ اسلامی احکامات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک ستون ہے اور یہ فرض ہے، جس طرح کہ حج، زکوٰۃ، حج زکوٰۃ جس طرح فرض ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کو بھی فرض کیا ہے۔ تو اب میں اور آپ آئیے غور کرتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم روزے کو اس لیے فرض کیے ہیں تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں، سماج میں، مسلم محلوں میں، وجے میں اور ہمارے محلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاریاں کی جاتی ہے، لوگ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، مسجدوں کو رنگ جو ہے ڈال دیا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، اور رمضان کو بڑے احترام کے ساتھ مسلمان استقبال کرتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو غور کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ روزہ اس لیے رکھنا نہیں ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ تقویٰ یعنی ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر تبدیل ہو، چینج آف دا لائف جسے کہتے ہیں، ہماری جو زندگی ہے وہ بدل جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے، اور جب یہ رمضان کے روزے ختم ہو جائیں تو ایسا محسوس ہو کہ یہ انسان ہے جس کے اندر پوری تبدیلی آ گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو مشورہ ایک دوسرے نے مشورے دیے ہیں کہ بھئی تقویٰ کی کیا معنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیا سمجھتے ہیں تقویٰ کو؟ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تقویٰ کو اس معنی میں لیتا ہوں کہ کوئی انسان جنگل کے اندر جو ہے بہت ہی گہرے راستے کے اندر جو ہے وہ چل کر جا رہا ہو اور کانٹے دار درخت موجود ہو، بہت ہی راستہ کٹھین ہو، اور اس راستے سے جب گزرنا ہے کانٹے دار درخت کے راستوں سے، تو وہ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو بچا کر جو ہے وہ سمیٹ کر اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ کانٹے اس کے دامن کو، اس کے کپڑوں کو نہ چھپے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تقویٰ کو اس معنی میں لیتا ہوں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن دنیا کے سارے خرابیوں سے، سارے برائیوں سے بچ کر جس طرح نکل کر کانٹے دار درخت راستوں سے نکل جاتے ہیں، اس طرح دنیا کی خرابیوں سے، دنیا میں رہتے ہوئے ان برائیوں سے بچ کر نکلنے کا نام تقویٰ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اس مثال سے میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہم رمضان کے روزے رکھتے ہوئے یہ تقویٰ کی صفت کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ کہ ہماری زبان پہلے جو زبان تھی، جس طرح کے من مانی جو زبان سے کلمات نکالتے ہیں، کیا رمضان میں ہم نے اسی طرح ہی جو زبان کا استعمال کر رہے ہیں؟ ہماری عمل، ہمارے ہر کام کو جو ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم روزے سے ہیں اور روزے کے ذریعے سے ہمیں جو ہے تقویٰ کو حاصل کرنا ہے۔ اور تقویٰ کے سلسلے میں قرآن کے اندر ایک مقام پر کہا گیا ہے، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ نماز میں اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب تک کر لینا وہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنا، اس کو تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔ تو میں اور آپ
اس رمضان کا قدر کرتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے ہوئے تقوی کی صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ میں بتاتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون قبیلے ازہد کے وطن کی غامدیہ کی ایک خاتون ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے سنسار کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر دوسرے مرتبہ وہ عورت دہراتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر تیسرے مرتبہ اس خاتون نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے، جس کے نتیجے میں میرے پیٹ کے اندر بچہ پل رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، میں یہاں سزا لینا چاہتی ہوں اور آخرت میں سزا سے بچنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے کہ یہ کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تو پھر جاؤ، تم جا کر بچہ تولد ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد تم پھر سے میرے پاس آ جاؤ، تب تمہیں جو ہے سزا دے دیا جائے گا اور تم کو سنسار کر دیا جائے گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح بہت دن گزر گئے، 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے گزر گئے، اور اس خاتون کو خوبصورت سا حسین بچہ پیدا ہوا، اور اس خاتون نے اس چھوٹے معصوم بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیجئے، مجھے سنسار کر دیجئے۔ یعنی عورت جب زنا کرتی ہے، جب سنسار کیا جاتا ہے تو اس کو گڑھا کھود کر ان کو سینے تک جو ہے ان گڑھے کے اندر اتارا جاتا ہے، پھر پتھریں مار مار کر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کو سنسار کہتے ہیں، جو زنا کرنے والوں کا سزا اسلام کے اندر جو ہے یہ رکھا گیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ ہے، لیجئے اور مجھے سنسار کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو تو سنسار ہم ضرور کریں گے، لیکن اس بچے کو اس وقت دودھ کی ضرورت ہے، ماں کی دودھ کی ضرورت ہے، آپ جائیے اس بچے کو دودھ پلائیے۔ جب یہ بچہ اپنے ہاتھ سے کھانے لگے، اپنے ہاتھ سے وہ پینے لگے، تو اس وقت بچے کو میرے پاس لاؤ اور اس وقت جو ہے تم میں سنسار کر دیا جائے گا۔ پھر وہ خاتون مایوسی کے ساتھ واپس جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں جو تقوی کی صفت کو مجھے اور آپ کو جاننا یہ ہے کہ مجھے تو اور تھوڑا سا وقت مل گیا ہے، یہ خوشی کے ساتھ وہ خاتون واپس نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ بڑا افسوس ہو کہ ارے ابھی کچھ دن اور باقی ہے مجھے سزا ملنے میں، اس طرح وہ غم زدہ ہو کر وہ واپس لوٹتی ہے۔ اس طرح کافی دن گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مل کر ایک بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ دور سے ایک خاتون آ رہی ہے، اس کے گود میں ایک بچہ ہے اور وہ روٹی کھینچ کھینچ کر کھا رہا ہے۔ سب لوگوں نے دیکھا تو قریب آتی ہے، قریب آتی ہے، قریب آتی ہے۔ جب قریب آ چکی تو سب لوگوں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ وہی خاتون ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تھا۔ پھر بچہ جب کھانے لگے تو واپس لے کر آؤ، تو بچہ روٹی کو اپنے ہاتھ سے کھینچ کھینچ کر کھا رہا تھا۔ تو اس عورت نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا بچہ جب کھائیں تو اس وقت آنا۔ دیکھیے اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی قطر قطر کر کھینچ کر کھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے اعلان کیا کون ہے جو اس کے بچے کو گود لیتا ہے؟ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور اس کے بچے کو گود لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس خاتون کو سزا دے دیا جائے۔ تو یہاں کچھ لمحے کے لیے مجھے اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ کیا اس خاتون کو کتنا موقع ملا تھا؟ ایک تو 9 مہینے کا موقع ملا، پھر اس بچے کو کھانے تک 2 یا 3 سال کا ان کو موقع ملا، اور اب جبکہ بچہ ان کے گود میں کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، تو یہ ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے زندہ رہوں۔ لیکن تقوی اسی کو کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی سے بچنے کے لیے اس خاتون نے کہا ہے کہ مجھے سنسار کر دیا جائے۔ جب گڑھا کھود دیا گیا اور اس خاتون کو زمین میں اتار دیا گیا سینے تک، پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اور اسلام نے زنا کو دنیا سے مٹانے کے لیے یہ جذبات لوگوں میں پیدا کیا ہے۔ تم جب سنسار کرتے ہو، پتھر مارتے ہو، تو تمہارے دل کے اندر رحم نہیں آنا چاہیے کہ ہائے میں اس خاتون کو مار رہا ہوں کہ یہ مر جائے گی۔ اس طرح رحم کا جذبہ آنا بھی اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جذبات میں آؤ اور غصے سے اور نفرت کے جذبات سے کہ یہ زانی ہے، یہ زنا کیا ہے، اس غصے کے ساتھ اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سب لوگوں نے سنسار کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا چٹان لیا اور اس کے سر کے اوپر دے مارا، اور اس نے ایک بری بات بھی کہہ دی ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ زانی ہے۔ میرا کچھ جو الفاظ ہے جو حضرت خالد بن ولید نے ادا کی، اور اس کے سر کو پھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں سر پھٹا اور سر سے جو خون نکل کر فوارے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے کرتے کے اوپر پڑ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کچھ برے الفاظ استعمال کی۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ یہ برے الفاظ حضرت خالد بن ولید نے کہی ہے، تو انہوں نے پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خالد بن ولید نے اس خاتون کے بارے میں برا بھلا کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور آپ نے پوچھا کہ خالد بن ولید، کیا تم نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ تم نے اس خاتون کے بارے میں اس طرح برا بھلا کہا ہے، جبکہ اس نے سچی توبہ کی۔ اگر اس کی توبہ کو ایک قوم کے اوپر بانٹ دیا جائے تو پوری قوم کی مغفرت ہو جاتی۔ اتنا سچی توبہ ہے جو اس خاتون نے کی ہے۔ اے خالد، تم توبہ کر لو۔ میرے بھائیوں، میرے ماں اور بہنوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے روزے فرض اس لیے نہیں کیا ہے کہ تم صبح سے شام تک بھوکے رہو، صبح سے شام تک پیاسے رہو، کھانے کو چھوڑ دو۔ اس لیے ہم نے روزے کو فرض نہیں کیا ہے۔ ہم نے روزے کو فرض اس لیے کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں تعلق مضبوط ہو، تقوی کی صفت پیدا ہو، اندھیرے میں، تنہائی میں، جہاں بھی جو ہے وہ کام کرے، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ احساس ہو کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں خدا سے پکڑ سے میں نہیں بچ سکتی۔ یہ تصور ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے، اور روزہ بھی ہمارے پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تو میرے محترم عزیزان گرامی، کہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو یوں ہی بھوکے اور فاقے رہنے کے لیے، اچھے اچھے غذائیں استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرض کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اب ایک حدیث بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آپ نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا، اور لوگوں نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک عجیب معاملہ آپ سے دیکھا ہے، کبھی بھی اس طرح آپ نے آمین نہیں کہا ہے، کہ کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اس پہلے سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل امین آئے، اور حضرت جبرائیل امین نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان مہینے کو پایا اور اس نے روزہ نہیں رکھی، روزہ کا قدر نہیں کیا، وہ ہلاک ہو، وہ ہلاک ہو، وہ ہلاک ہو۔ جبرائیل نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر میں چڑھا تو حضرت جبرائیل امین نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام مبارک کسی کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ مسلمان آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک ہو، وہ بھی ہلاک ہو، وہ بھی ہلاک ہو۔ پھر تیسرے مرتبہ میں نے اپنے پیر کو اس سیڑھی پر رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہے کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ہو، اور بڑھاپے کی حالت میں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کیا،
وہ بھی ہلاک ہو جائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ حضرت جبرائیل امین نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ تو آپ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ایک فرشتہ، فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں، نبیوں کے سردار اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا دعا دنیا کے اندر کوئی دعا نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل امین دعا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے، تو اس سے مجھے اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ رمضان کی روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آئیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر درود نہ بھیجے، خاموشی اختیار کرے، تب بھی جو ہے ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے اور تم ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر داخل نہ ہو جاؤ تو کہا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں آج کے اس موقع پر آخر میں یہ بات آپ کے سامنے بیان، انشاءاللہ ماں باپ کے جو حقوق ہے وہ عنوان کے تحت انشاءاللہ پھر ایک دن آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن یہ رمضان کے متعلق ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے نوجوان جو شادی شدہ ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ موجود ہو۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اس نے اپنے ماں کو بلایا، اپنے باپ کو بلایا، اپنے گھر کے اندر رکھا اور کہا کہ امی جان آپ کو میرے ساتھ رہنی ہوگی، ابا جان آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، یہ رمضان آپ کو میرے ساتھ گزارنی ہوگی، آپ کی خواہشات کی تکمیل کی جائے گی، آپ کے لیے اچھے اچھے غذائیں لا کر دیا جائے گا۔ اے ابا، اے امی، جب افطار کا وقت ہو جائے تو ہم سب مل کر بیٹھیں گے، امی تم دعا کرو ہم آمین کہیں گے، ابا تم دعا کرو ہم آمین کہیں گے۔ اس طرح کتنے گھر ایسے ہیں جو افطار کے وقت میں مل کر بیٹھتے ہو، ان کے ماں اور ان کے باپ کی سرپرستی کے اندر ان کا روزہ رہتا ہو اور روزہ جو ہے کھلتا ہو، تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو مبارک بات جو ہے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ لیکن آج کتنے ماں باپ ہیں جو سسکتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حالی میں زندگی گزار رہے ہیں، تڑپتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، بیٹی کے گھر کے اندر اپنے سر کو چھپائے ہوئے ہیں، داماد کے گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری ماں ہمارے باپ بڑھاپے کے حالت میں ہم ان کو سہارا دینے کے بجائے آج کتنے ماں باپ ہیں دوسرے گھروں کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تو میرے ساتھ میرے ماں رہے، میرے ساتھ میرے باپ رہے اور میں ان کے ساتھ ان کو خوش کروں اور ان کے خوش کرتے ہوئے میں جنت حاصل کرنے کی کوشش کروں، ورنہ میرے نبی نے دعا کی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، کہیں وہ دعا ہم کو نہ لگ جائے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے دوستو، اپنے ماں باپ کا ہمیشہ خیال کرو، اپنے ماں باپ کی تائید میں زندگی گزارو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارو، اپنے ماں باپ کو اس روزے میں اپنے گھر بلا لو، انہیں جو ہے خدمت کرو، انہیں اچھے اچھے کھانا کھلانے کی کوشش کرو اور کہو کہ ابھی دعا کرو ہمارے لیے، ابا تم ہمارے لیے دعا کرو۔ ان کی دعائیں لیتے لیتے اگر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر مجھے اور آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا، ورنہ مسجد بنا لو، آپ کچھ بھی کر لو، نیکی کر لو، مسجد بنا لو، زکوٰۃ دو، حج کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن جب ماں باپ جو ہے مجھ سے خوش نہ رہے، اولاد سے خوش نہ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو اپنے ماں کی خدمت کرنے، اپنے ماں باپ کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔